वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे सियासत के हवाले से। काफ़ी अरसे के बाद लग रहा है कि शायद तवज्जो कोई नेशनल इश्यूज़ पर और कुछ सियासी इश्यूज़ पर भी जाए। और किस्सा शुरू हुआ जो पिछले दिनों में हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान मुलाकातें हुई। वज़ीर आज़म साहब, सदर साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी उन मुलाकातों में शामिल थे। उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पिछले दिनों JUI फे के सरबरा मौलाना फजल रहमान साहब से मिलने गए। अब कोई ख़ास ही तफसील सामने तो नहीं आई कि ये मुलाकात किस हवाले से हुई थी, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ें सामने आई, मगर जो ज़राए के ज़रिए ख़बरें आई हम तक, मीडिया रिपोर्ट्स आई, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि एक तरफ तो इलेक्शंस डिस्कस हुए, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और भी इश्यूज़ पर बात हुई, और कहीं ये भी बात हुई 28वीं तरमीम की। डॉन अखबार की भी रिपोर्ट उनमें से एक थी जिसमें ये कहा गया कि मुस्तक़बिल में जो कानून साजी होनी है उस पर तबादला ख़याल हुआ। इसी के साथ पार्लिमानी अमूर पर बात हुई, और ज़राए ने उस स्टोरी में ये भी कहा कि मुलाकात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया 28वीं आइनी तरमीम पर। ये वहाँ बात हुई। उसके बाद ऑब्वियसली हुकूमती वुज़रा से इस बात पे सवाल पूछा गया, तो किसी ने ऐसा सच कोई डिनाई नहीं किया कि 28वीं तरमीम नहीं हो सकती। हुज़ैफ़ा रहमान साहब वज़ीर मुमलिकत हैं, उन्होंने कहा कि टेबल पर मौजूद है 28वीं तरमीम, जब तमाम इत्तेहादियों में इत्तफ़ाक़ राय होगा तो ऐवान में पेश कर दी जाएगी। इसी हवाले से राना सनाउल्लाह साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसमें बल्दियाती इदारे जो हैं, आबादी में इजाफ़ा, तालीम, सेहत, NFC के हवाले से कानून साजी होगी। ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने भी कहा कि फोर्सेस जो है सिर्फ इस्लामाबाद की नहीं मुल्क की दिफा करती हैं, इसलिए सूबों को भी दिफा और सिक्योरिटी के अखराजात में अपना हिस्सा डालना होगा। MQM का बयान तो कुछ दिन पहले ही सामने आ गया, जिसमें उन्होंने एक दफ़े फिर बल्दियाती निज़ाम जो है उसके हवाले से ज़ोर दिया। इन इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं हाफिज़ एहसान अहमद खोखर साहब, माहिर कानून हैं, और हमें ज्वाइन किया है शर्मिला फारूकी साहिबा ने, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और शफ़ीउल्लाह जान साहब, मावन ख़ुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत। वेलकम टू द शो ऑल ऑफ़ यू। शर्मिला साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। मुलाकात हुई है जी पिछले दिनों में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की और मौलाना फजल रहमान साहब की। आप तस्दीक या ये डिनाई करेंगी कि क्या 28वीं तरमीम पर बात हुई इस मुलाकात में? जी, बहुत शुक्रिया आरफा। देखिए, 28वीं तरमीम पे बात नहीं हुई है, क्योंकि 28वीं तरमीम का इस वक्त किसी किस्म का कोई वजूद मौजूद नहीं है। ना हुकूमत ने हमसे इस हवाले से राबता किया है, ना कोई मुसवदा सामने आया है। अनफॉर्चुनेटली ये कयास आराइयाँ काफ़ी महीनों से चल रही हैं। 27वीं आइनी तरमीम के बाद ये कहा जा रहा था कि वो तमाम चीज़ें जो हुकूमत 27वीं तरमीम में लाना चाहती थी वो अब 28वीं में आएगी, तो इसलिए इट वाज़ प्रिज्यूम्ड कि 28वीं आने वाली है। और इस पे वक्तन फ़वक्तन गुफ्तगू होती है। जब भी कोई दो सियासी रहनुमा एक दूसरे से मिलते हैं तो शायद तासुर यही लोगों को मिलता है, या कुछ ऐसे अनासर हैं जो उस पे गुफ्तगू करते हैं कि शायद 28वीं तरमीम पे गुफ्तगू हो रही है, शायद इन इश्यूज़ पे हो रही है, लेकिन ऐसी कोई बात ठीक। नहीं है। देखिए, पॉलिटिकल लीडर्स आपस में मिलते हैं और मिलना चाहिए, बिलखुसूस आज के जो हालात और मामलात सिक्योरिटी के हवाले से हैं, वीज़ावी US ईरान वॉर, उसमें बहुत ज़रूरी है जी। कि एवरीबडी शुड बी ऑन वन पेज। और जो इस वक्त जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस जो पैदा हो रहा है, उसके हवाले से पाकिस्तान के ऊपर भी एक बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है और आएगा, और दुनिया पे आएगा। बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का बंद होना सिर्फ एनर्जी क्राइसिस को नहीं देख रहा, बल्कि इससे आपकी पूरी ग्लोबल इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स ठीक। होने का ख़तरा है। तो इसके अंदर तो आई थिंक हर किसी को एक दूसरे से मिलना भी चाहिए। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के अंदर पाकिस्तान की जो इस वक्त जो एक मीडिएशन के हवाले से जो एक बहुत मुस्बत किरदार सामने आ रहा है, और माजी में भी आया है,
اس کو اس کے حوالے سے آل پولیٹیکل لیڈرز اور اسپیشلی پارلیمان کو جو ہے اس کو نہ صرف اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور ملک کے جو اندرونی حالات ہیں، کیونکہ دیکھیں یہاں پر بھی بہت ایجیٹیشن ہے ایران یو ایس وار کے حوالے سے، اور دنیا بھر میں ہو رہی ہے، تو جی امریکہ کے اندر بھی ہو رہی ہے، برطانیہ کے اندر ہو رہی ہے، تو آپ کو اپنے انٹرنل سیکیورٹی حالات بھی دیکھنی ہے۔ اور دیکھیے مولانا صاحب جو ہیں ایک بہت اثر رسوخ رکھتے ہیں بالخصوص صحیح اپنے اپنے علاقے کے اندر، اپنی کانسٹیٹوئنسیز کے اندر، تو ان کی سپورٹ اور ان کی، میں سمجھتی ہوں کہ ہر سیاسی جماعت کو یہ سپورٹ دینی چاہیے کہ ملک میں امن رہے، ملک کے ٹھیک اندر جو جی ایک بالخصوص بالکل متوسط طبقے کو جو اثر پہنچ رہا ہے یہ گلوبل پرائسز، فیول پرائسز کی وجہ سے، اس میں ہمیں سب کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ بالکل ٹھیک جی شفیع اللہ جان صاحب، سر اب آپ کے پاس آؤں گی۔ شرمیلا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جو اس وقت خطے کی صورتحال ہے، اس وقت جو معیشت کی صورتحال ہے، اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور ہر کسی کو کرنی چاہیے۔ پچھلے دنوں ایوان صدر میں سر ایک بہت اہم ملاقات بھی ہوئی، اجلاس بھی ہوا، آپ کی حکومت بھی شامل تھی، کیا ایشوز ڈسکس ہوئے؟ اور آپ بھی اتفاق کریں گے شرمیلا صاحبہ سے اس بات پہ کہ ابھی 28ویں ترمیم کا کوئی اس کے اوپر بات چیت نہیں ہو رہی، کوئی لوگ پلان کر رہے ہوں تو اور بات ہے۔ ہم نے اپنا بڑا کھل کے اپنا موقف سب کے سامنے رکھا، انرجی کرائسس پہ بلایا گیا تھا، یہ جو اجلاس تھا، اور انٹرنیشنل جو ایشوز ہے وہ ڈسکس ہونی تھی۔ انرجی کرائسس پہ جو ہم نے سٹیپس لیے، جس طریقے سے خیبر پختونخوا حکومت نے اپنے لوگوں کو ریلیف دیا، اس بارے میں بڑے کھل کے باتیں ہوئی۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات ہوئی، جس کی مخالفت کی گئی، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی بھی پالیسی جس سے غریب آدمی کا چولہا جو ہے وہ بجھ جاتا ہے، اس قسم کی کسی پالیسی کو تحریک انصاف کی حکومت، خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرے گی۔ اور جہاں تک کفایت شاری کی بات تھی تو بڑی کھل کے اس پہ بات ہوئی کہ کفایت شاری کے لیے آپٹکس سیٹ کرنے پڑیں گے، حکمران طبقہ جو ہے وہ سٹیپ فارورڈ لے گا، وہ اپنے اخراجات کم کریں گے۔ لیکن یہاں پہ بدقسمتی سے گنگا جو ہے وہ الٹی بہ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل بلاول صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملنے گئے تو وہاں پہ جو ان کا پروٹوکول تھا، جو پروٹوکول میں گاڑیاں شامل تھی، وہ ساری سوشل میڈیا پہ اس وقت ایک زیر بحث ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر جو ہے شہباز شریف، وہ کراچی کے دورے پہ گئے، جہاں پہ انہوں نے ایک شادی کی مبارکباد سر دینی ویل تھی جسٹ کم اور بیک ٹو تعزیت دیٹ، کرنی تھی۔ معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، 28ویں ترمیم کے حوالے سے اگر آپ جواب دے دیں تو پھر حافظ صاحب کو بھی گفتگو میں شامل میں کرنا لیکن چاہ رہی جہاں ہوں۔ تک 28ویں ترمیم کا تعلق ہے، تحریک انصاف سے اس بارے میں کوئی رابطہ نہیں کیا گیا، اور جہاں تک 28ویں ترمیم کو ٹھیک اگر مقتدرہ چاہتی ہے یا ادارہ یہ چاہتی ہے کہ یا اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی چاہتی ہے کہ اس کو پارلیمنٹ سے منظور کروایا جائے، تو پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ 26ویں 27ویں ترمیم کی طرف فرما بردار بچوں کی طرف ووٹ دی گی اور اس ترمیم کو پاس کرے گی۔ بالکل ٹھیک۔ حافظ صاحب، آپ سر اسلام آباد میں کیونکہ قانون سازی کے حوالے سے کافی آپ کو اطلاعات رہتی ہیں، تو سر 28ویں ترمیم کی کوئی تیاری ہو گئی ہے؟ اور ہو گئی ہے تو کیا کچھ ہے اس میں؟ کیونکہ اطلاعات تو یہی تھیں، قیاس رائے اس کو کہہ لے کہ بجٹ سے پہلے ہی اس کو پاس کرنا ہے، تو روزوں کے بعد واز دا بیسٹ ٹائم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آپ کا شکریہ۔ ایک تو یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن ایک آپ کا لیونگ آرگن ہے، ایک لیونگ ڈاکومنٹ ہے، جس کے اندر آپ پارلیمنٹ جو ہے اس کو امینڈ کر سکتی ہے، اور اس لیے کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 239 موجود ہے کہ اگر 2/3 اکثریت پارلیمنٹ کی فیصلہ کرتی ہے کہ آئین کو جو ہے وہ آپ نے امینڈ کرنا ہے یا اس کے اندر کوئی نئی چیز لے کے آنی ہے، تو بالکل اس کو کر سکتے ہیں۔ اور جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ جنرلی اس کا اتفاق اس چیز پہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا ہی کام ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر سکتی ہے۔ اب اگلی جو چیز یہ ہے کہ وہ براڈر ایشوز کون سے ہیں کہ جس کے اندر آپ کی گورننس یا کانسٹیٹیوشنل میکانزم یا فنانس یا ڈسٹریبیوشن آف پاورز جو ہے، چونکہ آپ کا ملک جو ہے وہ ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے، یعنی کہ فیڈریٹنگ لیول پہ ہے، اور اس کے بعد اس کے فیڈریٹنگ یونٹس ہیں۔ اب ایک پچھلے 73 کے کانسٹیٹیوشن سے لے کے آپ کو 2010 تک نظر آیا کہ اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کی ڈومیننسی تھی، پروونسز نے کہا کہ ہمیں پاورز دی جائیں۔ کرنٹ پہ نہیں، میں ایک سیکنڈ سن لینا اسے۔ تو وہ الٹیمیٹلی ہوا یہ ہے کہ آپ نے 18th امینڈمنٹ لے آئی۔ 18th امینڈمنٹ جب آپ نے لے کے آئی تو اس کے اندر آپ نے بہت ساری چیزیں جو ہیں جو ڈیوالو کر دیں یا ڈیوالو ہونی چاہیے تھیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت 5 ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر یہ جرنلی شاید ٹی وی پہ آ کے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اس چیز کو ایکسپریس نہیں کرتی بیکاز آف دیئر سرٹن پولیٹیکل ریزنز جو ہیں۔ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر جو بھی فیڈرل گورنمنٹ کے اندر رہا ہے یا آیا ہے یا آئے گا وہ ان چیزوں کو ریکنسیڈر کرنا چاہے گا۔ نمبر 1 یہ ہے کہ کبھی بھی اس طرح نہیں ہوتا
تھا کہ آپ کا جو صوبوں کا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ایک رشتہ ہے جو لیجسلیٹو بزنس کا ہے، آپ نے 18ویں ترمیم کے اندر مکمل طور پہ کانکرنٹ لسٹ جو ہے وہ ختم کر دی اور صرف ایک ہی فیڈرل لسٹ رہنے دی۔ اس وقت جب آپ کا وہ رشتہ اس طرح کا کانسٹیٹیوشن لیگل ہے تو کانکرنٹ لسٹ جو ہے اس کو ریوائیو کرنا چاہیے، اور سرٹن ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر اسٹینڈرڈائزیشن چاہیے آپ کو پروونسز کے اندر، یا آپ کو انوائرمنٹ ہے، ہائر ایجوکیشن ہے، پولوشنز ہے، وہ آنی چاہیے۔ دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ آپ نے 18ویں ترمیم کے بعد ایک ایکسپیرینس کیا جو آپ کا نیشنل فائنانس کمیشن کے اندر آیا، اگر وہ اتنا ہی سکسیسفل ماڈل ہوتا تو 2010 کے بعد ہم 2026 میں ہیں، دوبارہ ہم اس نئے جو ایک کانسٹیٹیوشن مینڈیٹری ہے کہ آپ نے ہر 5 سال کے بعد ایک لے کے آنا ہے، وہ نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو امپروو کرنے کی گنجائش ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کا جو ایکسپینشن آف بجٹ تھا، یہ چیزوں کی آپ کی ریکوائرمنٹس تھی، چاہے آپ کے ڈیفینس ہے، لا انفورسمنٹ ہے، سیکیورٹیز ہیں، اس کے ڈائنامکس بھی چینج آئے ہیں، اور اس کو کسی نہ کسی جگہ آپ نے شیئر اس کے اندر کرنا ہے، چونکہ الٹیمیٹلی جو ہے اسلام آباد سے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو یہ پروونسز بھی پاکستان کا حصہ نظر آتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کا اس پہ اتفاق ہے کہ اس ملک کے اندر ڈیولوشن جو ہے وہ آنی چاہیے، اور جو پاور سینٹر سے پروونسز میں گئی ہے یا پروونسز سے آگے جانی چاہیے تھے اس کے اندر جو آپ کی لوکل گورنمنٹ یا ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے اندر ہے، اس کے اندر آرٹیکل 140A انٹروڈیوس کیا گیا، اور وہاں پہ کہا گیا کہ ان کو ایڈمنسٹریٹو فائنینشیل جو ہے گورننس اٹانومی دی جائے گی۔ وہ آپ کا پروونشل فائنانس کمیشن سے وہ آگے بات نہیں بڑھی، اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ایک چیپٹر جو ہے بننا چاہیے، اور جس طرح دوسرے کئی ممالک کے اندر ہے آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے وہ ایک لوکل گورنمنٹ کی لیجسلیٹو لسٹ آنی چاہیے۔ چوتھی جو چیز میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو لا اینڈ آرڈر والا ایک ایسا ایریا ہے کہ جس کے اندر آپ بعض جگہ جا کے پروونسز یا فیڈرل گورنمنٹ کسی ایک جگہ سٹینڈ آف کی پوزیشن میں چلے جاتے ہیں، اس کو بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اس کا بھی ایک میکانزم ایسا بنانا چاہیے کہ جس سے چیزیں وہ آگے بڑھیں۔ اور فائنلی میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ جو آپ کا گورننس یا جسٹس کا سسٹم ہے وہ نہیں ڈیلیور کر رہا، ہمیں اس چیز کو مان لینا چاہیے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ انصاف کو کس طرح ہم سپیڈی یا ان ایکسپینسو یا اس کے اندر جائیں یا ٹائم لائن کے اندر جائیں، یا بیوروکریسی کو کس کو ہم کانسٹیٹیوشن کے اندر ایسے میکانزم کے اندر لے کے آئیں کہ پاکستان کے عام آدمی کو ڈیلیور کرے۔ ابھی بھی 26 یا 27 امینڈمنٹ تو آپ نے کی ہے، لیکن اس کے جو گراس روٹس جسے کہتے ہیں کہ بینیفٹس ہیں وہ نہیں گئے۔ تو میرا خیال ہے کہ کنسنسس کے ساتھ اگر براڈلی ساری پولیٹیکل پارٹیز آئیں گی فار دا لارجر آف ان دا انٹرسٹ آف کنٹری، تو میرا خیال 28 امینڈمنٹ جو ہے جتنی جلدی لے آؤٹ نہیں دیتا ہے۔ سر آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہیئر۔ جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی بریک، اور بریک سے واپس آ کے اسی ایشو پہ گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں شرمیلا فاروقی صاحبہ سے، شفیع اللہ جان صاحب سے، اور حافظ احسان احمد کھوکھر صاحب سے۔ شرمیلا صاحبہ، آپ نے حافظ صاحب کی بات سنی، obviously یہ ان کا ویو ہے، مگر آپ اس کو کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ آپ کو ان 5 ایشوز میں سے کوئی لگ رہا ہے ایسا جس کے اوپر بات ہو سکتی ہے حکومت کے ساتھ آپ کی؟ این ایف سی بھی ہے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، لوکل گورنمنٹس کا بھی انہوں نے ذکر کیا، کنکرنٹ لسٹ، آئی مین بہت براڈ ایجنڈا ہے۔ دیکھیے عارفہ، ایز آف ناؤ آئی تھنک اس وقت نہ صرف پاکستانی عوام کے لیے بلکہ پورے خطے میں اور میں تو اس کو بالکل ایک گلوبل اکنامک کرائسس دیکھ رہی ہوں، اور وہ جیسے کئی شہری اس کو دیکھ رہے ہیں ممالک کے، اس وقت تو لوکل گورنمنٹ دور کی بات، اس وقت تو این ایف سی ایوارڈ الگ چیز ہے۔ اٹ از اے میٹر آف سروائیول۔ ہاؤ ڈو یو سروائیو ان اے سچویشن جہاں پر آپ کو فیول تو شاید دستیاب ہوگا، کیونکہ اسٹریٹ آف ہارموز سے پاکستان کے 20 جہاز اگر آ بھی جاتے ہیں تیل کے، لیکن تیل کی قیمت تو وہی ایسکیلیٹڈ ہوگی نا، اور کب تک گورنمنٹ جو ہے سبسڈی دیتی رہے گی، کتنی تنخواہیں کاٹے گی، کتنے وزراء کے ٹرپس کم کرے گی، کس حد تک ہوگی۔ این ایف سی ایوارڈ تو ری وزٹ ہونا تھا، اس کی ایک آدھ میٹنگ ہوئی، لیکن اگین اس پہ بڑی ڈیلیبریشنز ہونی ہوں گی اور تمام صوبوں کی اس کے اوپر انپوٹ آئے گی۔ اسی طریقے سے جو لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہیں وہ اب کچھ سندھ میں بھی ہو رہے ہیں، پنجاب میں تو ابھی تک نہیں ہو رہے، ہوئے ہی نہیں ہیں، دے ڈونٹ ہیو اے لوکل گورنمنٹ سسٹم ایز سچ، لیکن یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ چیزیں ہیں امن کی چیزیں، اس وقت تو یو ہیو ٹو میک یور اینڈز میٹ۔ آپ لوگوں کو کس طریقے سے سپورٹ دیں گے، خاص طور پہ وہ طبقہ
جو آلریڈی ٹیکسز کے بوجھ کے تلے دبا چلا جا رہا ہے. اب بجٹ آنے والا ہے, کہاں سے پیسہ نکالیں گے, کہاں پر پیسہ ڈالیں گے, کس طریقے سے عوام کو ریلیف دیں گے, یہ ایک بہت بڑا چیلنج نہیں, میں کہوں گی اٹس اے ہرکیولین ٹاسک فار دا گورنمنٹ. اور اس کے اندر میں نہیں تنقید کے لیے تو بہت ساری چیزیں ہیں. ہاں دیکھیے, گفتگو ہونی چاہیے. گفتگو تو ڈائلاگ از دی اونلی وے فارورڈ. اور مختلف سیاسی جماعتوں کے اندر یہ جو ایشوز جو ہیں, آپ نے ابھی نام لیا اور حافظ صاحب نے بھی لی, اس پہ بالکل گفتگو ہونی چاہیے. لیکن اس وقت تو گفتگو یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان کو جو ایک اہم کردار ہے ثالثی کے حوالے سے, وہ کس طریقے سے کامیابی کے نہج پر پہنچے. کیونکہ آئی تھنک دا ورلڈ از لوکنگ ایٹ پاکستان اینڈ ٹرکی اور اس قسم کے جو ممالک. معاف اور کریے گا ایسے شرمیلا ممالک, صاحبہ, میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں, مگر میں پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس وقت تو سروائیول کا ایگزسٹینشلسٹ کرائسس ہے پاکستان کے لیے کیا اور ممالک کے لیے بھی, پر اسی میں شرمیلا صاحبہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ این ایف سی اور یہ جو فائنینشیل ایشوز ہیں اس کو اگر ری وزٹ نہیں کریں گے تو آگے معیشت چلانی بہت مشکل ہو جائے گی. اب دیکھیں نا, پچھلے دنوں میں بھی یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں جن کا بھی شفیع اللہ جان صاحب بھی ذکر کر رہے تھے, اب اس میں یہی ایشو تھا جو ذرائع سے میڈیا رپورٹس میں آیا کہ وہ سبسڈی اتنی جو حکومت اس وقت پیٹرول پہ دے رہی ہے تو صوبے کچھ خاص تیار نہیں تھے ٹو شیئر دا برڈن. وہ کہتے تھے کہ آپ پاس آن کر دیں لوگوں کو یہ پیٹرول کی ہائیک. دیکھیے اگین یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ بڑا سخت بیان ہے, اور اگر یہ ذرائع سے آیا ہے, اگین قیاس آ رہی ہے کہ صوبے یہ کہیں گے کہ جی پاس آن کر دے لو. کوئی صوبہ یہ نہیں کہے گا. ہر صوبے میں ایک مختلف جماعت کی حکومت ہے, اور کوئی صوبہ یہ نہیں کہے گا کہ جی عوام پہ بوجھ ڈال دے, ختم کریں کہانی. یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیے, حکومتوں کا کام کیا ہوتا ہے, جمہوری حکومتوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ عوام کو ریلیف دے. ایک جھٹکے میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار, اور اللہ کرے آخری بار, اتنا بڑا رائز ہوا 55 روپے لیٹر کا. وہ ایک بم شیل تھا جو سب پہ گر گیا, نہ صرف غریب آدمی پہ, ہم جیسے لوگوں کے اوپر بھی وہ بم شیل تھا. بیکاز اگین اٹ امپیکٹس ایوری تھنگ. اور صرف یہ آپ کی اٹس ناٹ جسٹ دا پیٹرول ان یور کار, یہ آپ کے کچن ایکسپینس ہے, یا آپ کے اسکول کی وین کے ایکسپینس ہیں, جہاں پر بچوں کی جو وین, اس کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے, ایوری تھنگ. اور اس کے دور دراز امپیکٹ آتے رہیں گے. یہ نہیں کہ ایک رات آئے اب ہفتہ بھر مہینہ بھر چلے گئے. اس وقت تو دیکھیے بالکل این ایف سی وارڈ ری وزٹ ہونا ہے نا, اور وہ ری وزٹ ہو رہا تھا, کمیٹی بن گئی تھی, میٹنگ شروع ہو گئی تھی, وہ ہونا تھا. بجٹ بھی ابھی بننا ہے. کہاں سے آپ آئی ایم ایف کے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کریں گے, کہاں سے آپ ریونیو ٹارگیٹس پورے کریں گے. لیکن اس پہ بات ہو رہی ہے, ہونی چاہیے, اور اٹ از این آن گوئنگ پروسیس. یہ کوئی آج بات ہو کے یا کل رات بات ہو کے آج بات ختم تو نہیں ہو گئی نا. ہاؤ ڈو یو میک اینڈز میٹ. دیکھیں نا, پیسہ تو اتنا ہی ہے. آپ کی ریونیو جنریشن جو ہے, آپ کا مستقل ایف بی آر جو ہے, اٹ از ناٹ بینگ ایبل ٹو اچیو دا ریونیو ٹارگیٹس. پچھلے 9 مہینے کے بھی جو ٹارگیٹ تھا اس میں وہ اچیو کرنے میں فیل ہو گیا. کہاں سے پیسہ نکالیں گے, کہاں پر ڈالیں گے, کہاں سے کچھ کریں گے, کیسے سبسڈی دیں گے, کس طرح ہوگا, یہ تو اب ہر جماعت سے بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. کون کتنی قربانی دے سکتا ہے. بالکل ٹھیک بات تو ہو رہی ہے شرمیلا صاحبہ, بالکل صحیح. یہی اب ایشو شفیع اللہ جان صاحب کے پاس لے کے جاتے ہیں. شفیع اللہ جان صاحب, یہی جہاں یہ خرچوں کے ایشوز ہیں جن کے اوپر شرمیلا صاحبہ نے جن کا ذکر کیا, بہت اہم ہیں. اینڈ آبویسلی پیٹرول کے حوالے سے, پیٹرول سبسڈی کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے, بٹ کے پی کی بھی کبھی بہت خاص موقف ہے. آپ بھی سبسڈی میں حصہ تو نہیں ڈالنا چاہتے غالباً, مگر آپ کی شکایت سابق فاٹا کے بجٹ کے حوالے سے ضرور ہے. دیکھیں, جہاں تک شیئر کی بات ہے تو خیبر پختونخوا کی حکومت نے تو آلریڈی سبسڈی اپنی عوام کو دی ہوئی ہے, اور ہم نے 100 ارب روپے سے زیادہ ریلیف کے کاموں میں پیسے اپنے دیے ہوئے اپنی عوام کے لیے. جہاں تک فاٹا کی انضمام کے کیسے دے رہے ہیں سر آپ, یہ کی بات ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3.3 ارب روپے ہم نے موٹر سائیکل سواروں کے لیے جو پیٹرول بم گرایا گیا اس کے لیے دیے گئے, کا رمضان پیکج دیا گیا. نہیں سر, کیسے دے رہے ہیں آپ موٹر بائکس کو, بیکاز دا مین کوسچن ہیئر از کہ ڈسٹریبیوٹ کیسے کریں گے آپ.
देखिए, जिस तरह रमज़ान पैकेज की डिस्ट्रीब्यूशन हुई, जो मोटरसाइकिल सवार रजिस्टर्ड है डिजिटली खैबर पख्तूनख्वा के साथ, जिसकी तादाद 15 लाख के करीब है, उनके आईडी कार्ड पे ही डिजिटल वॉलेट के ज़रिए 1100 रुपए एक महीने और 1100 रुपए दूसरे महीने भेज दिए गए हैं। इसके साथ-साथ आपने देखा होगा कि बीआरटी के किराए हमने सर नहीं बढ़ाए। दो डीजल महीने, हाइब्रिड माफ बसें करिएगा सर, आपकी बात काट रही हूँ यहाँ, मगर अभी तो पेट्रोल की कीमत को बढ़े हुए 1 महीना हुआ है, आपने 2 महीने की पेमेंट कैसे कर दी है मोटर बाइक्स वालों को? हम 2 महीने की पेमेंट करेंगे, 1100 एक महीने और 1100 अगले महीने, मैंने ये कहा है। 2 महीने ये अच्छा, पेमेंट तो होगी। अभी अगर ये आपने पेट्रोल 1 की जो महीने की, हाँ अगर पेट्रोल की ठीक है, कीमत बट इसी तरह अभी आपने बरकरार 1 रहेगी महीने या की भी नहीं मजीद की। आप मुझे बात करने देंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सॉरी सर, वो डिले आ रहा है ना, तो उसकी वजह से आई जस्ट वांटेड टू गेट इट क्लियर कि ट्रांच अभी 1 या 2 दोनों आपने देनी है। जी, अब आप बात करें सर, मैं अब नहीं इंटरप्ट करूंगी। जी जी बिल्कुल। अभी तक 1 महीने का डेटा हमने हासिल कर लिया है। 1 महीने की जो पेमेंट है वो अगले हफ्ते ट्रांसफर कर दी जाएगी, और अगर पेट्रोल की कीमत यहीं बरकरार रहेगी या ज्यादा होगी तो इस पैकेज को हम अगले महीनों तक भी बढ़ा सकते हैं। जहां तक बीआरटी की बात है तो हमने बीआरटी का किराया भी नहीं बढ़ाया। डीजल हाइब्रिड बसेस है, आपने देखा होगा कि पंजाब ने मेट्रो बस के जो फेयर है, जो किराया है वो बढ़ा दिया है। खैबर पख्तूनख्वा ने ये बोझ भी अपने जिम्मे ले लिया हुकूमत ने। इसके साथ साथ आगे गंदम की कटाई का सीन है, जहाँ पे किसान जो है वो डीजल यूज करेगा, तो वो किसान के लिए भी हम एक पैकेज लेके आ रहे हैं। जो 55 रुपए का नाजायज इजाफा किया गया है पेट्रोल प्राइसेस में, वो बोझ भी खैबर ठीक पख्तूनख्वा सर, की हुकूमत उठाएगी। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान सही, के अलावा किसी मुल्क ने 20% पेट्रोल प्राइसेस नहीं बढ़ाई। दुनिया में किसी मुल्क ने 6% से ज्यादा पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ाई। आपने देखा होगा और आपको याद भी होगा कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और जब पेट्रोल की प्राइसेस आलमी मंडी में सबसे $120 पर बैरल थी, तब हमने लेवी कम किया था, तब हमने सेल टैक्स कम किया था और आवाम को रिलीफ दिया था। लेकिन यहाँ पे उल्टा ही चीज हो रही है। यहाँ पे इन्होंने लेवी भी 20 रुपए बढ़ाई है और 37 रुपए जो है वो सर अभी तो पेट्रोल तेल की प्राइस कीमत बढ़ाई है। बहुत बढ़ेगी। शफी साहब, ये तो अब आपको मालूम है, मुझसे बेहतर मालूम है कि अभी तो तेल की कीमत दोबारा बढ़नी होगी। आप लोगों को और सब्सिडी, आपको या बाकी हुकूमतों, सबको देना पड़ेगा जी। देखें, तेल की कीमत बढ़ेगी। अभी भी इस वक्त $108 या $110 के आसपास ही है, लेकिन हमारी हुकूमत में यही कीमत 120 बैरल की थी। तब भी पाकिस्तान में 150 रुपए का पेट्रोल मिल रहा ठीक था। सर, आज अभी महंगा पेट्रोल पाकिस्तान आया ही नहीं है। $60 पे खरीदा गया पेट्रोल पे 55 रुपए बढ़ाना, किस कानून के तहत बढ़ाना, ये समझ से बाहर है। जब महंगा पेट्रोल पाकिस्तान आएगा तो ये प्राइसेस मजीद सही, बढ़ेगी। अभी भी उस रेट पे पेट्रोल आलमी मंडी में नहीं गया जिस प्राइस पे इमरान खान साहब की हुकूमत में था। जहां पे एनएफसी की बात है तो एनएफसी के बिल्कुल शेयर की ठीक बात सर। है। अब वक्त जरा कम हाँ, वेरी क्विकली सर, 30 सेकेंड्स, क्योंकि फिर मुझे वो वक्त देना है हाफिज साहब को भी। वेरी क्विकली। हमसे वादा किया गया था कि फाटा के इंजमाम के बाद हर साल 100 अरब रुपए फाटा के लिए दिए जाएंगे। अभी तक 7 साल हो गए हैं, 700 अरब बनते हैं, जिसमें हमें 168 अरब रुपए मिले हैं, 532 अरब इनके जिम्मे हैं। इसी तरह हमारा 7,758 अरब रुपए इनके जिम्मे हैं। तो ये जो कुर्बानी मांग रहे हैं, पहले हमें तो अपना शेयर दे दें, तब जाके। अब तो फिर भी सब्सिडी दे रहे हैं अपनी तरफ से 100 अरब रुपए से ज्यादा। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अपनी आवाम के लिए सब्सिडी और रिलीफ के पैकेजेस दिए हैं अभी तक। बिल्कुल ठीक। हाफिज साहब, आपने सर मतलब कि जिसको कहते हैं बहुत एक वो, बट शर्मीला साहिबा की इस बात में सर बहुत वजन है कि शायद इस वक्त इतना वक्त ना हो कि ये सब इश्यूज जो है हैंडल हो जाए। बट आई मीन यू नो, ये एक बहुत मेरे ख्याल में वज़न है। और मैं इसमें सिर्फ इतना इजाफा ये ज़रूर करूँगी कि मगर मुझे सबकी बातों से, जो दो हमारे सियासतदान हैं, उनकी बातों से लग रहा है कि जैसे शायद जो मईशत वाला इशू या एनएफसी का इशू है, वो तो हैंडल करना ज़्यादा ज़रूरी होगा। बाकी शायद चीज़ों पे वक्त अगर लग भी जाए तो यू नो, जैसे आपने कहा लिविंग डॉक्यूमेंट है, बाकी चीज़ों पे बाद में बात हो जाए। नहीं, देखें, आप ये है कि पार्लियामेंट का काम है लेजिस्लेट करना, और पार्लियामेंट
کرائسس میں بھی کام کرتی. یہ نہیں ہے کہ آپ کی انٹرنیشنل سچویشن ایسی بن جائے اور آپ کہیں کہ جی وہ بہتر ہوگی ہم اپنا کام کریں گے. گورننس کو بہتر کرنا جو ہے وہ انٹرنیشنل جو آپ کی سچویشن ہے وہ ایک اور ہے, آپ کا اپنا کام ہے کہ گورننس کو آپ بہتر کریں. اس کے بعد جو تیسرا ایریا یہ ہے کہ جو آپ کے صوبوں کے یا لا اینڈ آرڈر ہے یا پروونسز کے ایشوز ہیں یا اس کے بعد لوکل گورننس ہے یا ڈلیورنس آپ نے کرنی ہے کہ آپ کی آؤٹ ریچ جو گورنمنٹ کی ہے وہ ایک پاکستان کے عام شہری تک پہنچے. یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے اور پروسیس چلتا. اب یہ ہے کہ کیا وہ چیزیں جس طرح میں نے آپ کے اشارہ کیا ہے, کیا وہ چیزیں کافی دیر سے ڈیبیٹ میں نہیں آ رہی, کیا وہ چیزیں ساری جو ہیں جو پولیٹیکل پی ٹی آئی جب فیڈرل گورنمنٹ کے اندر تھی تو آپ فارمر پرائم منسٹر کی سپیچز آپ نکال کے دیکھ لیں تو یہی وہ کہتے تھے ان چیزوں کے اندر کہ ہمیں ڈیولوشن پہ جانا چاہیے, ہمیں جو ہے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے پاس بچتا کچھ نہیں ہے اگر ہم ڈیفینس ایکسپینڈیچر دیتے. نہیں میں سن لینا, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ باٹم لائن جو ہے ہمارے سارے پولیٹیشنز کی یہ ہے کہ اگر مثلا شفیع آپ میڈم ابھی بیٹھتی ہیں کیبنٹ کے اندر تو وہ جو پکچر سامنے آتی ہے وہ تو انہیں پتہ ہے نا کہ ایکچوئل پکچر ہے کیا ہے پاکستان کے ریسورسز کے. میں اب آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کا جو سارا ہے وہ یہ ہے کہ 64% جو ہے وہ پنجاب جو ہے وہ اس سارے پول کے اندر کنٹریبیوٹ کرتا ہے, تقریباً آلموسٹ 32% جو ہے وہ سندھ کرتا ہے, پروونس بلوچستان یا نہیں. ہمیں اس ملک کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی کو جنریشنز کی طرف بھی جانا ہے, ہم نے اس ملک کے اندر بزنس ڈیولپ کرنے کے اندر بھی جانا ہے. اچھا کو چینج کرنے نہیں وہ دیکھیں نا ہے نا, میں آپ کو اس کی وجہ یہ اب یہ ہے کہ آپ نے اگر ریسورسز کو بڑھانا ہے, میں نے فرض کیا کہ 18th امینڈمنٹ کے اندر جب آپ نے سروسز ٹیکس جو ہے وہ پروونسز کو دیا تو اب سب سے آگے اس وقت سندھ پروونس جا رہا ہے, اس کے بعد پنجاب جا رہا ہے, کے پی کے نے اپنے آپ کو امپروو کیا ہے, بلوچستان. اس کا مطلب یہ ہے کہ سروسز ٹیکس جب آپ نے ڈیوالو کیا اس کا آپ کو ایک اچھا ریزلٹس نظر آیا. اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ نے آرٹیکل 140A کے اندر آپ نے کمٹمنٹ کی اس چیز کے اندر کہ اس ملک کے اندر ہمیں ڈیولوشن کے بغیر ہم آگے نہیں جا سکتے یا پروونسز جو ہیں انہیں ڈسٹرکٹ کو امپاور کرنا چاہیے تو کرنا چاہیے. اس کے اندر وہ پیپلز پارٹی کا پرانا ایک ڈسٹرکٹ گورننس کا بھی تھا, پی ٹی آئی کا اپنا ڈیولوشنز کا تھا, پی ایم ایل این, جے یو آئی, ساری چیزیں. انتظار مطلب کہ آپ سے اختلاف تو کوئی نہیں کر رہا نہیں, لیکن یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ سارے ایشوز ہیں کہ جو پاکستان کی پالیٹکس کے اندر, پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر, پاکستان کی انٹیلیجنشیا کے اندر جو ہے کئی سالوں سے ڈسکس ہو رہے ہیں اور ایون 18ویں ترمیم کے بعد سے لے کے آج تک ہو رہے ہیں. اب ان پولیٹیشنز کا یہ پارلیمنٹ کا یہ ٹائم ہے کہ چیزوں کو وقت پہ نہ چھوڑیں. اگر وقت پہ چھوڑیں گے تو آپ یہ دیکھیں آپ اپنے انڈیکیٹرز, کیا پاکستان کا عام آدمی جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کی جو پرفارمنس ڈیلیورنس والی ہے اس سے وہ مطمئن ہے؟ نہیں مطمئن ہے. کیا پاکستان کے اندر جو جسٹس یا انصاف یا بیوروکریسی جو ہے اسے ڈیلیور نہیں کرنا چاہیے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کے اندر آنا چاہیے. جنگ ہو رہی ہے, نہیں وہ جنگ باہر ہو رہی نا, آپ شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک فوج دی ہے, آپ کا ایک اسٹرانگ سسٹم موجود ہے, دنیا جو ہے وہ آپ کو میڈیٹر کے طور پہ لے کے آ رہی ہے, تو آپ اس کو انجوائے کریں نا, اور اپنے جو انٹرنل ایشوز ہیں اس کو آپ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں, اور یہ بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے امریکہ, اسرائیل اور ایران کی جنگ. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے ایران کا. ایران امریکہ اسرائیل کی جو جنگ ہے وہ جاری ہے. روز مختلف قسم کے پیغامات سامنے آتے ہیں, کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کیا یہ جنگ کچھ دنوں میں ختم ہو جائے گی یا یہ یوں ہی چلتی رہے گی, بلکہ ہفتے جو ہیں وہ مہینوں میں تبدیل ہو جائیں گے. اب جیسے گزشتہ روز ہی لے لیں, اب بہت ایک دم اطلاع آئی کہ جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ آج یعنی کہ پاکستان کی صبح 6 بجے امریکن قوم سے خطاب کریں گے. بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اس خطاب میں کوئی پالیسی کے حوالے سے فیصلہ ہوگا یا جنگ, کسی نے کہا جنگ جو ہے اس کو ختم کرنے کا اعلان کر دیں گے, جنگ بندی کا اعلان کر دیں گے. کچھ کا خیال تھا کہ وہ ٹروپس جو ہیں وہ ایران میں اتارنے کی بات کریں گے. مگر وہ جو خطاب آیا اوول آفس سے, وہ خطاب آیا مگر اس میں کوئی ایس سچ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نئی بات ہوئی. صدر نے ایک دفعہ پھر یہ کہا کہ اگر ایران نے ڈیل قبول نہ کی تو اس کے پاور پلانٹس پہ حملہ کریں گے. انہوں نے کہا کہ اگلے 2 سے 3 ہفتے میں ایران پر اتنا شدید حملہ کیا جائے گا کہ ہم اس کو پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ صاحب نے اپنے جو سارے اتحادی ہیں
मिडल ईस्ट में उनकी भी बहुत तारीफ़ की, चाहे इज़राइल हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, मुत्तहिदा अरब अमीरात, इन सब का जिक्र किया। तेल की कीमतों का भी जिक्र किया। जो यूरोप में उनके इत्तेहादी हैं उन पर बहुत शदीद तनकीद की। तो ये एक बहुत दिलचस्प एस्पेक्ट भी हम कह सकते हैं इस जंग का, कि एक तरफ जहाँ लग रहा है कि जो पुराने इत्तेहादी थे अमेरिका के, चाहे वो जो यूरोप में हैं, उनसे दूरी होती चली जा रही है। बल्कि एक मौके पे तो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि वो नेटो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि जब उन्होंने ये दरख्वास्त की, हम यह कह सकते हैं कि इस ख्वाहिश का इजहार किया कि नेटो के ममालिक और जापान जैसे जो इत्तेहादी हैं वो आके मदद करें अमेरिका की स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के लिए, तो कोई भी राज़ी नहीं हुआ। तो दूसरी तरफ मिडल ईस्ट को जहाँ देखें तो वहाँ भी अब सवालात खड़े हो रहे हैं कि क्या इस जंग के बाद जो बहुत से गल्फ़ की रियासतें हैं वो अमेरिका के और करीब आएंगी या दूर हो जाएंगी। कितनी इंस्टेबिलिटी आ सकती है इस सारे ख़ित्ते में इस जंग की वजह से और इस जंग के बाद। सो पाकिस्तान का भी ऑब्वियसली रोल है इस सारे हवाले से, जो वो कोशिशें कर रहे हम देख रहे हैं हुकूमत की कि कोशिशें हो रही हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई बात आ जाए, बात हो जाए। तो इस सारे मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए आज हम मौजूद हैं डॉक्टर आदिल नजम साहब, ये माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कुछ तो हम कह सकते हैं पुराने इत्तेहादी जो हैं वो दूर हो रहे हैं एक दूसरे से, मगर क्या कोई नए इत्तेहादी आपको बनते हुए भी नज़र आ रहे हैं? दुनिया में बहुत तब्दीली हो रही है सर, अदर देन द ईरान वॉर और बिकॉज ऑफ द ईरान वॉर। जी बहुत शुक्रिया। जो तो पहले बात आपने की तकरीर की, तो इन अ वे इस वक्त मेरे ख्याल में जो आप कह सकते हैं उसके बारे में अमेरिका में भी ज़्यादातर तरजीह आई है कि ये एक तरह से बेवजह तकरीर थी, एंटिसिपेटेड थी कि शायद इसमें हमें कोई हिंट मिले। डोनाल्ड ट्रंप साहब से सीधी बात तो कभी नहीं मिलती, लेकिन हिंट मिले किसी किस्म की कि वो कहाँ जाना चाह रहे हैं। लेकिन सवाए इसके कि कुछ ट्वीट्स जो वो पहले कर चुके थे उसको रिपीट किया गया। इसमें एक तरह से ये वो तकरीर थी जो 5 हफ्ते पहले, अमूमन जंग शुरू करने से पहले इस किस्म की तकरीर होती है, जिसमें थोड़ी सी बॉम्ब बास्ट होती है, थोड़ा सा आप सेट कर देते हैं अपने टारगेट्स वगैरह। लेकिन वो अब 5 हफ्ते बाद आई। जो आपका सवाल है इस पे, बट सर माफ करिएगा, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, टारगेट तो फिर भी उन्होंने कोई सेट नहीं किया, या आप कहेंगे कि सेट कर दिया? अब आपने क्योंकि तकरीर का जिक्र किया तो लेट्स डिस्कस दैट फर्स्ट। नहीं, लेकिन इन द सेंस के एक जनरल किस्म का उन्होंने वो देखे ना टारगेट अपने, उन्होंने एक रीडिफाइन किया कि जी वो रिजीम चेंज तो हो चुकी। सो इन अ वे अपने आपको एक वो ऐसा टारगेट दे दिया जिसपे वो कह सकेंगे अगर चाहें कि ये तो अचीव हो चुका है, और या कुछ जो है मड़के आप कह लें, या कुछ ऐसी चीजें ईरान के हवाले से कह दी कि तुमने अगर ये किया तो मैं ये कर दूंगा। लेकिन उस किस्म की तकरीर है जो अमूमन जंग शुरू करने से पहले आप अपने मुल्क को देते हैं कि जी मैं ये करने वाला हूँ और इसलिए कर रहा हूँ, चाहे वो क्लियर ना भी हो, बट इन अ वे इट वाज पर्पसलेस। आई थिंक एक अगर उसमें आपने तकरीर पे ही हम बात करें तो एक चीज ये है कि इट इज सरप्राइजिंग पीपल के व्हाई ही वाज लाइक दिस, बिकॉज इट वाज आल्सो अनकैरेक्टरिस्टिक फॉर ट्रम्प। अच्छा, अमूमन वो का कहीं ज्यादा बॉम्ब बास्ट होता है कि अगर उन्होंने बढ़क मारनी है तो बहुत ज्यादा मारेंगे। एक तरह से आपको एक मध्यम भी नजर आया, खुसूसन जब उन्होंने ये आपके दूसरे सवाल के हवाले से कि जब उन्होंने बात की गल्फ के ममालिक की, तो वो बड़े धीमे अंदाज से उनको एक तरह से रीअश्योर करने के लिए, जिससे लगता ये है कि उन पे गल्फ के ममालिक से भी एक प्रेशर है कि वो ममालिक भी प्रोबेबली उनसे कह रहे हैं कि जी तुमने तो हमारा ख्याल रखना था और अब आप कह रहे हो कि हम आपका ख्याल रखें। ये तो सारा जो था कॉन्ट्रैक्ट हमारा ये तो उल्टा हो गया। बट इन दैट सेंस एक अगर आपने उसमें कुछ रीड करना ही है, हालांकि मेरे ख्याल में इट इज नॉट वेरी क्लियर, तो एक सेंस ये हो सकती है कि मे बी देयर इज समथिंग गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन। मे बी कोई इंतजार है कि शायद जो पाकिस्तान चीन वगैरह कर रहे हैं उससे कोई पेशरफ्त हो जाए, या ईरान के साथ अगर कोई बात हो रही है, आई एम नॉट श्योर कि हो रही है। लेकिन इट वाज अ वेरी अनयूजुअल स्पीच। कहने का मकसद ये है कि इट वाज अनयूजुअल, एक तो एज अ वॉर स्पीच अनयूजुअल थी और दूसरी एज अ ट्रम्प स्पीच भी अनयूजुअल थी। और यहाँ ज्यादातर जो कमेंटेटर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि वी आर नॉट श्योर कि ये क्यों की गई।
تو سر آپ کی باتوں سے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم شاید یہ کہہ سکتے ہیں یا یہ جو تجزیہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب بھی شاید تھوڑا گھبرا گئے ہیں یا اس جنگ میں پھنس گئے ہیں، تو اگر ہم یہ کہیں کہ اس تقریر سے بھی ہمیں یہی نظر آیا؟ آئی تھنک ہاں، گھبرانے کا میرے خیال میں ٹرمپ صاحب کی کیبلری میں لفظ نہیں ہے، بوکھلا تھوڑے سے ضرور گئے، کیونکہ اب تو وہ کھل کے کہتے ہیں کہ یار میرا تو خیال تھا 2 دن میں ختم ہو جائے گی اور میں تو سرپرائز ہو گیا ہوں. تھوڑے سے وہ میرے خیال میں عمران سے امپریس بھی ہو چکے ہیں، لیکن جو لفظ اصلی میرے خیال میں کیپچر کرتا ہے میری نظر میں، اٹ سیمز کہ ہی از بورڈ ود ایران. اور یہ بڑی ڈینجرس بات ہے کہ اتنی بڑی جنگ شروع کر کے جس کا ان کا خیال یہ تھا کہ میں جاؤں گا شاید وینزویلا کی طرح یا کچھ تھوڑی سے میں جہاز شاز بھیجوں گا اور وہ خود ہی سیدھے ہو جائیں گے، ٹھیک. سب لائن پہ آ جائیں گے. اب اگر آپ ٹرمپ صاحب کی پریس کانفرنسز دیکھیں، ان کی دوسری تقریریں دیکھیں، بلکہ اس تقریر میں بھی ان کا کہیں پریفرنس یہ لگتا ہے کہ کسی کو کوئی اور بات کرو یار. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں ڈاکٹر عادل نجم سے. جو آپ کی انٹرپریٹیشن ہے، تشریح ہے، ہم اگر اسی پہ بات تو پھر تو بہت خطرناک یہ صورتحال ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سارے معاملے کو چھوڑ دیں بیچ میں اور خطہ جو ہے وہ اور انسٹیبل ہو جائے. بالکل انسرٹنٹی زیادہ ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چھوڑ دیں کہ اچھا یار میں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے پھر آپ ہی کرو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کو پو کرے، کیونکہ آپ دیکھیں ان کی تقریر سے زیادہ جو ریسنٹ پریس کانفرنسز ہیں، کوئی اب جب جرنلسٹ ان سے بات کرتا ہے تو ہی کائنڈ آف لوزز ہز کول. اور اس میں یہ بھی عین ممکن ہے کہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لیں کہ جو بالکل ان امیجنیبل ہو. لیکن وہ بار بار کہتے ہیں نا کہ ہم تو وہ بھی کر سکتے ہیں جو تم سوچ نہیں سکتے، اینڈ امیڈیٹلی ون تھنکس کہ یار جو ہم سوچ نہیں سکتے تھے وہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے. سو اب جو چیز ہم نہیں سوچ سکتے، اب تو لوگ جو ہیں آپ کو کبھی کبھار وہ نیوکلیر کا لفظ بھی استعمال کرتا ہوا نظر آتے ہیں. سو یہ جو انسرٹنٹی ہے یہ بڑی ڈینجرس ہے. ایک ہے نا کہ ہم سارے جو ہیں لگے ہوئے ہیں کہ ہم سمجھیں کہ ٹرمپ صاحب کی اسٹریٹجی کیا، اور اب مور اینڈ مور پیپل آر تھنکنگ کہ یار شاید اسٹریٹجی ہے ہی نہیں. اور دیٹ از وائی وہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ جو الائنسز کی بات، اگر یہ یورپ والے اور باقی ایک ڈسٹنس کر رہے ہیں تو وہ پارٹلی اس لیے کر رہے ہیں کہ دے آر سلائٹڈ، کہ تم نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی تھی، تم کہتے تھے تمہارا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، تو اچھا اب آ گئے ہمارے پاس، رائٹ. پارٹلی اس لیے، پارٹلی اس لیے ہے کہ دے ڈو ناٹ سی دیئر اون بینیفٹ کہ ہم سے کسی نے پوچھا نہیں، اگر پوچھ لیتے تو شاید ہم آ بھی جاتے. لیکن آئی تھنک پارٹلی اس لیے بھی ہے کہ نو ون انڈرسٹینڈس کہ اس میں اپارٹ فرام اسرائیل کے جو ہدف ہے وہ تو بڑے کلیئر ہے، لیکن باقی کسی ملک کا بھی کون سے ایسے ہدف ہیں جس کی وجہ سے اتنی بڑی ایک میس بنا دی گئی ہے which is not going to end with the war. مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں، ہم سارے کا فوکس ہمارا یہ ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ جو جنگ ہے، جو بندوقیں چل رہی ہیں، جو گولہ باری ہو رہی ہے، مسلز ہیں، وہ رکیں. لیکن یہ کلیئر ہو چکا ہے کہ ان کے رکنے سے جو میس ہو چکی ہے وہ ختم نہیں ہوگی. دین وی ول ہیو، اب ہفتوں اور مہینوں کی بات نہیں ہے میرے خیال میں، اب کئی سالوں کے لیے اس کا جو سایہ ہے، دس از ٹرولی ون آف دوز ہسٹورک تھنگس. اور سر یہ بہت آپ نے اہم بات کی، کیونکہ اب تو مطلب کہ مڈل ایسٹ میں یہ غیر یقینی جب آئے گی تو اس سے تبدیلی بھی آئے گی، پھر اس سے تبدیلی آئے گی. اب رژیم چینج کا جب ذکر ہوتا ہے تو وہ صرف ایران کے لیے نہیں ہوتا. دیکھیں ابھی تک تو مڈل ایسٹ جو ہے، جو گلف ممالک ہیں، انہوں نے بڑی ریسٹرینٹ شو کی ہے، اور ان اے وے جب اس کو ہسٹورین پڑھیں گے تو دے ول بی سرپرائزڈ کہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں ان پہ جب اس قسم کا روز دھواں، آگ، بم ہے تو ہاؤ کم دے جسٹ ہیلڈ بیک. امریکہ کا بھی پریشر ہوگا، اسرائیل کا بھی پریشر ہوگا، اینڈ پارٹلی نہیں، لارجلی دے ہیلڈ بیک بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے ایسکلیٹ کرنے کے جو راستے ہیں وہ بھی کم ہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ان ملکوں کے اندر کوئی پاپولیشن نہیں ہے جن کے، اگر دیکھیں نا آپ کے میرے ہر پاکستانی کے ذہن پہ اتنے سوالات ہیں، تو جو لوگ ان ممالک میں رہتے ہیں وہ بھی تو سائڈیں لے رہے ہیں نا، وہ بھی تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ بیس کس کے لیے بنے. وہ بھی تو یہ پوچھ رہے ہوں گے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ ہیں کہ ہم اپنے ساتھ. سو ہر قسم کے وہ سوالات جو ہیں، اور ملک چاہے بادشاہت ہو یا کوئی ہو، اس میں سیاست تو ہوتی ہے. سو دیر آر واٹ از ایٹ پلے آئی تھنک از، ظاہر ہے تیل کی قیمت ہے، ظاہر ہے گلف آف ہورموز ہے، لیکن اگر آپ اس خطے میں ہیں تو اس سے کہیں زیادہ
ہر ایک کے لیے انسرٹنٹی ہو گئی ہے. اس میں وہ آپ کی الائنسز بھی ہیں, بٹ اٹ از مینی تھنگس. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو چیز ہل گئی ہے, یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ اچھا یار جس دن میسائل بند ہو جائیں گے تو ہم وہاں چلے جائیں گے جہاں 5 ہفتے پہلے تھا, آئی تھنک دیٹ از ناؤ این امپاسبلٹی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمارے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک آن منڈے ناؤ.